नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक ताला का बहुत बहुत एहसान और करम है कि अल्लाह तबारक ताला ने हमको यहाँ पर कुरान की निस्बत लाके जमा किया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो बहनों, कल हम किसके बारे में बात हो रही थी? गजवा, है ना, जंगों के बारे में बात हो रही थी। ओहद के बारे में अल्लाह ताला ने समझाए, बदर के बारे में समझाए, है ना। दो इम्पोर्टेंट चीजें अगर हमारे साथ रहेगी बहनों, देखो ये दुनिया में भी जो हम अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, अल्लाह के दीन की मेहनत करते हैं, काम करते हैं, हमेशा याद रखना बहनों, पूरे कुरान का निचोड़ दो चीजें हैं, सबर और तकवा, है ना। और ये दो चीजें हमारे साथ हमेशा रहे बहनों, याद रखना। जब भी ये दोनों चीजें हमारे साथ रहेगी ना बहनों, दुनिया की कोई भी इम्तिहान में हम पास हो जाएंगे। हमारा वो इम्तिहान बहुत ही आसान रहेगा अगर हमारे अंदर क्या रहेगा बहनों, ये दो क्वालिटीज, सबर, बर्दाश्त करना, और क्या, तकवा, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह पे तवक्कल, है ना। ये दो सिफतें बहनों घाट बांध ले अपने, बोलते ना, अपने दुपट्टे में घाटी बांध ले कि ये दो सिफतें मेरे अंदर होना ही होना है। ये नहीं रहेगा ना बहनों, समझ जाओ पूरा कुरान अभी तक उतरा ही नहीं हमारे अंदर। ये दो चीजें रहना कंपलसरी है, कंपलसरी, बहुत जरूरत है। देखो अल्लाह ताला यहाँ पर भी क्या कह रहा है, कुरान में क्या कह रहा है बहनों, ये आयतों में कल क्या बता रहा था, जंग में भी ये दो बातें रहेगी ना तो अल्लाह ताला और गैबी मदद भेजेगा, 3,000 की जगह पे 5,000 फरिश्ते भेजेगा। समझ में आ रहा है बहनों? तुम लोग खुद देख लेना, अगर हमारे अंदर सब्र और तकवा रहेगा ना, आप लोग एयरपोर्ट की लाइन में खड़े रहेंगे, ट्रेन की लाइन में खड़े रहोगे, बस की लाइन में खड़े रहोगे, या तो घरों में ही होते हैं ना प्रॉब्लम्स, कुछ तो कुछ प्रॉब्लम होता है बहनों। कभी दूध उबल के चला जाता है, कभी कोई सालन खराब हो जाता है, कुछ भी, यानी कि जो भी हमारा खुद का जाती जो भी प्रॉब्लम है, देखना बहनों, अगर सब्र रहेगा उस टाइम पे सबर कर लेना, बर्दाश्त कर लेना, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करने वाले अगर हम होंगे ना बहनों, याद रखना, डेली लाइफ में डेली जो हमारे साथ आजमाइशें होती है उसमें भी अल्लाह की गैबी मदद आएगी। अल्लाह वो जो मुश्किल में हम रहेंगे ना, इतनी आसानी से निकल जाएंगे बहनों, जैसे मस्के में से बाल, इतना इतना वो लगेगा ही नहीं वो परेशानी। हालांकि दूसरे लोग है ना, चीखते चिल्लाते होंगे, कंप्लेन करते होंगे, ऊपर नीचे भागते होंगे, पर वही सिचुएशन में हम जो है ना वो एकदम इत्मीनान और सुकून से रहेंगे अगर हमारे अंदर क्या होगा, ये दो क्वालिटीज, सबर और तकवा, सबर और तकवा, सबर और तकवा, हमेशा ये बात को हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। ओके। अब देखो बहनों, जंग की बात हो रही थी, तो जंग में देखो बहनों, वाकया भी है, बता देती हूँ। देखो ऐसे वाकयात है ना, हम लोग को कितना एनकरेज करती है, हौसला देती है बहनों। आप लोगों ने सुना ही होगा हजरत हंजला तला अनहु का किस्सा। यही वो लड़ाई थी बहनों, ओहद की लड़ाई, जहाँ पे क्या हुआ था कि हजरत हंजला तआला अन्हु जो थे वो जनाबत की हालत में थे, उनकी रात को ही शादी हुई थी बहनों, यानी कि न्यूली मैरिड थे वो। रात मतलब रात को शादी हुई, अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करे, और जब ऐलान हुआ जंग को निकलने का बहनों, उन्होंने गुस्ल भी नहीं किया और वो जंग के लिए निकल गए। ओके। और जब वो जंग में गए बहनों, तो वो वहां पर शहीद हो गए। इमेजिन बहनों, कल हमने वो आयत पढ़ी थी ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सवेरे निकले अपने घर वालों से, हाँ, कैसे कुर्बानी। अब ये सहाबा देखो बहनों, इनकी नई नवेली शादी थी, इनके पास कितना बड़ा एक्सक्यूज था कि अभी तो मेरी शादी हुई, कल ही तो हुई, हाँ, मैं कैसे जाऊं, मेरी मेरी बीवी है, कितने बातें, कितने कितने कुछ बोल सकते थे। पर उन्होंने बहनों नहाने का भी टाइम वेस्ट नहीं किया, वो गुस्ल भी नहीं किया और चले गए, और वो शहीद हो गए। अब बहनों यही चीज को आज हम देखो तो आज कितनी बहनें हैं जो फजर की नमाज मिस करती है, ये सुस्ती से कि हमको नहाना है।
बहुत सारी बहनों जो नहाने के लिए इतना सुस्ती करती है। यहाँ पे जंग के लिए जाना था, वो चले गए, और यहाँ पे आज नमाज के लिए लोग, फजर की नमाज के लिए अगर गुस्ल फर्ज है तो वो गुस्ल नहीं करती है, वो नमाज को छोड़ देती है, वो सो जाती है, फिर उठ के आराम से नहा धो के फिर वो नमाज पढ़ती है। आज का हम सब मुसलमानों का क्या हाल है, सोच के देखो। आज हमारे मुसलमानों में पंक्चुअलिटी नहीं है, हम लोग वक्त पे काम नहीं करते। हमारे अंदर पंक्चुअलिटी रहना जरूरी है बहनों, वक्त पर रहना जरूरी है। ये अगर हम लोग नहीं रहेंगे ना बहनों, वक्त पे नहीं चलेगा ना जो इंसान, वक्त के पहले रहना चाहिए। एक्चुअली क्लास अगर 3:50 की है ना बहनों, तो कितनी बहनें हैं जो हमारी जो क्लास है 2:50 की है, कितनी बहनें हैं जो 2:45 को ज्वाइन करती है बहनों। और मैं इतना ही खुश हो जाती हूँ उनको देख के कि अल्लाह वक्त से पहले जो इंसान चलता है ना बहनों, वो ऐसी ऐसी जगह पहुंचेगा ना कि वो सोच भी नहीं सकता। हमेशा याद रखना बहनों, मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि आप अपने घरों के कामों को भी वक्त से पहले करने की कोशिश करना। पता है मेरे बच्चे का वैन आता है उसको लेने के लिए बहनों, और वो लेट आता है, तो मैं पूछती हूँ कि तू लेट क्यों आता है, तेरे एक की तरफ से मेरा बच्चा भी लेट हो जाता है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चे को ये लेने से पहले जो 2 बच्चे हैं, हाँ, एक ही घर से, उसकी मम्मी लेट होती है। अब एक औरत के लेट होने से, हाँ, वो 2 बच्चे जो लेट आते हैं, उसके वजह से क्या हो रही है बहनों, पूरी वैन के बच्चे वो खड़े हो रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं, वो लेट जा रहे हैं। और मेरे बच्चे को पता है वो भी दिया गया कि है ना तू लेट आया। तो सोचो बहनों ये क्यों हुआ, एक औरत जो पंक्चुअल नहीं है, समझ में आ रहा है। तो वो एक बात हो जाता है, कभी कभी हो जाता है तो समझ में आता है, वो हमेशा वो बच्चे लेट रहते। और मैं वो सोचती हूँ कि या अल्लाह, यानी कि वो बच्चे चलो एक आध टाइम तो हम लोग से भी हो जाता है, मगर एवरी डे लेट, मतलब सोचो बहनों पंक्चुअलिटी कहाँ है फिर। और पंक्चुअलिटी रहना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है। ये जो हमारी नमाज जो है ना बहनों, हमको डिसिप्लिन सिखाती है ना। फजर में उठ जाते हैं, माशाल्लाह काम हो जाता है, जोहर रहती है तो उसके पहले पीछे काम हो जाता है ना। कैसे हमारा नमाज को हम लोग रखते हुए सामने, कैसे हम बराबर से हमारा काम होता है ना बहनों। तो हमेशा याद रखना पंक्चुअलिटी लाए, नमाजों को सही करे, है ना, जिंदगी में ये बहुत जरूरी है बहनों। अब जो सहाबा थे जो शहीद हो गए बहनों, उनके बारे में आता है कि जब उनको दफनाने का टाइम आया बहनों, तो उनकी बीवी नई नवेली दुल्हन शर्माते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कहती है कि मेरे शौहर को जो है वो गुस्ल दे दो, क्योंकि मुझे पता है जो शहीद होते हैं उनको गुस्ल नहीं करते हैं, उनको ऐसे ही दफना देते हैं, मगर मेरा शौहर जुम्बी है, उनको प्लीज गुस्ल दे देना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि फरिश्ते जो है वो बाल्टी पानी ला ला के उसको क्या कर रहे हैं, उसको गुस्ल दे रहे हैं। और वाकई में बहनों जब सहाबा ने उनको उठाया, हजरत अन्हु को, तो पता है पानी जो था वो टपक रहा था। तो ये होता है बहनों जज्बा, ऐसी हमारे को भी मौत हो, है ना, कि हमको भी फरिश्ते गुस्ल दे रहे हो, क्या मकाम क्या मर्तबा, सोचो बहनों। दुनिया के लोग नहीं, आसमान के फरिश्ते जो है वो गुस्ल कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है ना बहनों। तो इसके लिए वो मेहनतें, वो कोशिशें, वो फिक्रे हमको करना है इंशाअल्लाह। और मैंने कहा ना कि शुगर और शुक्र दोनों हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। शुगर कड़वी चाय को भी मीठी कर देती है, और अगर हमारी जिंदगी में शुक्र होगा तो हमारी कड़वी जिंदगी भी क्या हो जाएगी, वो मिठास आ जाएगा बहनों इसमें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अल्लाह तबारक ताला जो है वो हमको बहुत कल समझा रहे थे कि इंटरेस्ट से बचे, है ना, इंटरेस्ट से बचे। अच्छा बहनों ये जंग में और एक चीज क्या हो गई थी ना, एक तो वो जो तीर अंदाज लोग जो थे वो हट गए, ओके। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे ही हम शक्ल एक सहाबा थे जिनका नाम मुसब इब्ने उमर रताला अनहु थे, वो शहीद हो गए थे। अब वो जो सहाबा थे ना, उनका चेहरा जो था वो हम शक्ल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलता जुलता था। उनकी फिजिक, उनका बॉडी, उनका चेहरा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलता जुलता था। और हजरत मुसब बिन उमर ताला अनहु, वो तो माशाल्लाह वो ऐसे सहाबा थे बहनों कि वो शहजादे थे माशाल्लाह। उनके कपड़े भी है ना इम्पोर्टेड आते थे बहनों, सायरिया से।
शाम से बोल सकते हैं, वहां से कपड़े सिल कर आते थे। यानी कि सोचो बहनों, किसी के कपड़े, मतलब इतने पैसे वाले, इतने शहजादे, कि जो परफ्यूम, जो सेंट वो लगाते थे ना, कि लोग मतलब उनकी तरफ पलट के देखना ही देखना है, इतने खूबसूरत। मतलब नबी की हम शक्ल तो सोचो ना कैसे खूबसूरत रहेंगे। तो इतने खूबसूरत, इतने हसीन, इतने इतने अच्छे कपड़े और इतना सेंट और सब कुछ शहजादे जैसे। मगर इस्लाम जब लाए तो वो सब उनसे ले लिया गया बहन, मगर उन्होंने उस बात की कभी भी जो है वो शिकायत नहीं की, सब दे दिया। किसके लिए? इस्लाम के लिए। अब मैं बता रही थी ना कि अगर हम नबी के दौर में होते, हाँ, क्या इसी कुर्बानी देते बहनों? आज आज हम क्या एक रोटी की कुर्बानी देते हैं? हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, राइट? मैं तो ये सोच रही हूँ कि वो जमाने में तो खाने पीने के वांदे थे, है ना? वो अभी हम लोग ने रिसेंट सुने थे कि 2-2 3-3 महीने चूल्हे नहीं जलते थे बहनों। और उनका उनका जो उनका सहारा क्या था? खजूर और पानी, उसी पे रहते थे बहनों। पत्थरे बांधते थे, हाँ। और ना इलेक्ट्रिसिटी ना कुछ। हम लोग वो जमाने में रहने के लायक के थे क्या? सोच के देखो बहनों। हाँ, दूर दूर तक भी हम एक खाना जो दोपहर में खाते, रात को चाहते कि कोई वैरायटी दूसरी मिल जाए। बच्चे तो शिकायत करते, मम्मी अभी तो खाए थे ये 2 दिन पहले, वापस से यही, है ना? सोचो बहनों हम कैसे दौर में चल रहे हैं। और यहाँ पे सहाबाओं का क्या हाल था? सब कुछ दे देते थे। अब यहाँ पे हजरत मुसब बिन उम्मत अला अन्हु ये शहीद हो गए थे। और जब ये शहीद हो गए तो ऐसी अफवाह फैल गई, खासकर शैतान तो है ही है जो अफवाह फैला देता है, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। और सब लोग जो थे ना वो और भी हिम्मत हार गए। अच्छा, इसके बारे में आगे इंशाल्लाह आयत नंबर 144 में डिटेल में आएगा। मगर बताने का मकसद यही है कि कैसा वो टाइम पे क्या क्या हो रहा था। हिम्मत हार गए थे, मायूस हो गए थे, सैड हो गए थे ये खबर सुन के कि नबी का ही इंतकाल हो गया। मतलब उन लोग उसी में बहुत डिप्रेस्ड हो गए थे। फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, इंशाल्लाह आगे की आयतें बताएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और सूद के बारे में कल हम लोग ने जाना, जहाँ पे अल्लाह ताला हमसे कह रहा है कि सूद से बचो, है ना? सूद एक ऐसी चीज है बहनों जिसकी बहुत वईद है। जो भी इंसान बहनों ये सूद लेता है ना, ये नहुसत है और इसकी बहुत बड़ी वईद है बहनों। ऐसा इंसान को कभी चैन और सुकून नहीं मिलेगा बहनों। ये ऐसा दलदल में फंसता हुआ चला जाएगा कि ये सोच भी नहीं सकता बहनों। इंसान मतलब कितने लोग हैं ना, वो बोलते हैं कि हम लोग जरा टाइम लेंगे फिर छोड़ देंगे, अभी जरूरत है तो कर रहे, फिर छोड़ देंगे बहनों। ये सब है ना शैतानी बातें बहनों, वसवसे है, कुछ नहीं होता है। एक बार एक इंसान इसके दलदल में फंस जाता है ना, वो कितना भी बाहर आना चाहता हो वो नहीं आ सकता है, इल्ला माशाअल्लाह। है कोई जो दिल से तौबा करे, अल्लाह से रो रो कर मांगे, वो बच गया तो बच गया, वरना इसका चस्का बहुत खराब है बहन। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत करे, आमीन आमीन आमीन। ओके, तो सूद के बारे में चल रहा था। अब आ जाते हैं आयत नंबर, कल तक हमारी जो आयतें हुई थी 130 तक हुई थी। अब हम आ जाते हैं आयत नंबर 131। मैं हाईलाइट कर देती हूँ बहनों, जहां पर अल्लाह तबारक ताला क्या कह रहा है। अब ये जो सूद से बचना है, हाँ, तो अल्लाह ताला हमको क्या कह रहा है? और डरो आग से। हाँ, सूद को मामूली मत समझो, डरो आग से जो कि तैयार की गई है, किसके लिए? काफिरों के लिए। यानी सूद के साथ अल्लाह ताला आग के लिए डरने के लिए कह रहा है। और क्या कह रहा है? कि ऐसी आग जो तैयार की गई है काफिरों के लिए। अब यहाँ पे काफिर क्यों आ रहा है बहनों? क्योंकि जो इंसान सूद लेता है वो ईमान से हट जाता है। याद रखना बहनों, क्योंकि इट इज अ ओपन वॉर, वो खुली जंग कर रहा है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ। और ऐसा इंसान जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ खड़ा है, वो ईमान वाला कैसा हो सकता है बहनों? हाँ, वो तो एक काफिर ही है, वो तो एक इनकार करने वाला ही है। अल्लाह ताला बार बार कह रहा है कि मत लो मत लो, हराम है, गुनाह है, वईद है। फिर भी अगर कोई इंसान ले रहा है तो ऐसा इंसान अल्लाह की नजरों में क्या है? काफिर है। और ऐसे काफिर के लिए क्या तैयार की गई है? आग तैयार की गई है। तो मुफस्सरीन बताते हैं बहनों कि अगर कोई बंदा है जो सूद खोर है, ओके, वो सूद खोर है, वो सूद लेता है, तो उसको चाहिए कि अगर ऐसी आयतों से वो क्या करे? तौबा तिल्ला करे, ना सिर्फ तौबा तिल्ला करे बल्कि वापस से कलमा पढ़े।
کیونکہ اللہ کی نظروں میں ایسا بندہ کیا ہے بہنوں؟ کافر ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ ایسی بہت ساری بہنوں کو میں جانتی ہوں جو سود سے بچنا چاہتی ہے، مگر کہیں نہ کہیں وہ لوگ جو ہے وہ مجبور ہے، ان کے شوہر لوگ ایسے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھول لے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کر لے، اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو، ان کی دعاؤں کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ ایسا کرے کہ حلال روزی کا ذریعہ بن جائے۔ آمین آمین آمین۔ اوکے، تو سود سے کیا کرنا ہے بہنوں؟ پرہیز کرنا ہے۔ اور پھر کیا کرنا ہے بہنوں؟ یہ ایک ایک آیت آج کی اتنی امپورٹنٹ ہے بہنوں، غور کرنا۔ جیسے کہ میں اے ٹی ایم میں جاتی ہوں، تو اے ٹی ایم میں جب تک میں وہاں پہ کوڈ نہیں ڈالتی، میرا پاسورڈ وہ نمبر نہیں ڈالتی، 4 ڈیجٹ کا نمبر، تب تک مجھے وہاں سے پیسہ نہیں مل سکتا ہے نا۔ یہی بہنوں یہ دنیا کی زندگی میں جو مجھے کوڈ چاہیے یا پاسورڈ چاہیے، وہ کیا ہے؟ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، یعنی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی میں کیا کروں؟ اطاعت کروں، پیروی کروں، ہے نا، اوبے کروں۔ یعنی کہ بہنوں اب اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے، ہاں اطاعت کرو اللہ اور اللہ کی رسول کی، میں کیا کر رہی ہوں؟ ہاں، ایک مومن کی زندگی کا کوڈ اللہ نے بتا دیا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ہے نا، ان کو فالو کرو، ان کی پیروی کرو۔ میں کیا کر رہی ہوں؟ میں تو اطاعت کرتی ہوں میرے نفس کی، میں تو اطاعت کرتی ہوں میرے معاشرے کی، میری سوسائٹی کی، میرے خاندان کی، میرے بچوں کی، ہے نا۔ یہی چیزوں کو لے کے ہم کیا کرتے ہیں بہنوں؟ اطاعت کرتے ہیں، ہے نا۔ میرا بچہ بول رہا ہے، میں کیا کروں؟ میں مجبور ہوں، میرا شوہر بول رہا ہے۔ یہاں پہ بہنوں ایک چیز ہم یاد رکھ لیں کہ ہم جو ہے نا اپنے آپ کو اللہ کو بیچ دیں کہ یا اللہ پلیز تو مجھے خرید لے، ہے نا، اور کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ اور یا اللہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، تو یا اللہ جب مجھے تیری ہی اطاعت کرنا ہے، تو میرا آقا ہے، میں تیری غلام ہوں، تو میری مرضی کیسے چلے گی؟ ہاں، میرے اللہ ہی کی کیا چلے گی بہنوں؟ مرضی چلے گی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ میرے اللہ ہی کی مرضی چلے گی، سب کچھ میرے اللہ کا ہے اور صرف میرے اللہ کی مرضی چلے گی۔ اور یاد رکھنا بہنوں، ہمیشہ یاد رکھنا کہ خالق کی فرما برداری میں، یعنی کہ اگر سمجھ جاؤ بہنوں، لوگوں کی فرما برداری میں، اب میں لوگوں کی اطاعت کروں، ہاں، یا لوگوں کی فرما برداری کروں، اور اس میں میرا اگر خالق ناراض ہو تو میں گئی کام سے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یاد رکھنا بہنوں، لوگوں کی فرما برداری میں ہم خالق کو ناراض نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کیا بول رہی ہوں؟ لوگوں کی فرما برداری میں اپنے خالق یعنی اللہ کو ہم ناراض نہیں کر سکتے۔ یہ ذہن میں ہم بنا کے رکھ لے، کچھ بھی ہو جائے مجھے کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں نا بہنوں، ہمارے کو بھول جاتے ہیں، کبھی ہم یاد ہی نہیں رہتا، ہم لوگوں کو پریفرنس دیتے ہیں نا، لوگ کیا بولیں گے، ساس غصے میں آ جائے گی، بچہ میرا بات کرنا چھوڑ دے گا، کتنا سوچتے ہیں نا بہنوں ہم لوگ یہ کیوں بھول جاتے کہ میرا اللہ کیا سوچے گا، میرا اللہ کیا بولے گا، میرا اللہ میں سے ناراض ہوگا، یہ ہمارے ذہن میں کیوں نہیں آتا؟ تو انشاءاللہ اب سے ہم کیا کریں؟ یہ یاد رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی اللہ ہم پر رحم کرے۔ یہ بہت ضروری ہے بہنوں، اللہ ہم پر یعنی اللہ کو ترس آ جائے ہم پر، ہے نا، یہ بہت ضروری ہے بہنوں، بہت ضروری۔ یعنی کہ سوچو بہنوں، ہماری زندگی میں، ہمارے موت کے وقت، ہمارا قبر میں، ہمارے اٹھنے کے بعد، حساب کتاب، ہر جگہ اگر جب تک میرا اللہ مجھ پہ رحم نہیں کرے گا، تب تک میرا کیا ہوگا؟ سوچ کے دیکھو، کیا مجھے جنت مل سکتی ہے؟ ہر بندہ بہنوں جو جنت جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہی جائے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اللہ کا مجھ پر رحم کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے بہنوں۔ تو ہمیشہ ہم اللہ سے مانگے کہ یا اللہ پلیز اللہ تیری رحمت میرے اوپر ہو، تیری اسپیشل رحمت میرے ساتھ ہو، ہے نا۔ ہر جگہ ہم اللہ کی رحمت مانگے۔ یہ قرآن بھی تو اللہ کی رحمت ہے نا بہنوں۔ اور کیا کہا جاتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ دس از سو امپورٹنٹ۔
تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے؟ اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی مرضی ہونا بہت ضروری ہے بہنوں۔ اب میں کیا کروں؟ پہلا کام بتا دیا گیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ سیکنڈ کام جو ہم کو اور تم کو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ دوڑنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنا ہے، دوڑنا ہے، بالکل بھی سستی نہیں کرنا ہے بہنوں، بھاگنا ہے نا؟ کس کی طرف؟ بخشش کی طرف، مغفرت کی طرف، رب کی طرف سے اور جنت کی طرف۔ اب دیکھو بہنوں، ہر ایک یاد رکھنا، اوکے، جنت مین میرا اور تمہارا گول کیا ہے بہنوں؟ ہاں، ہم سب کا گول کیا ہے؟ کہ مجھے اور تمہیں جنت مل جائے۔ اب دیکھو بہنوں، جو بھی انسان جو ہے نا وہ بھلے وہ آسٹریلیا چلے جائے یا لنڈن چلے جائے، اس کو کبھی نہ کبھی اس کی نیٹو پلیس کی یاد آتی ہی آتی ہے، وہ کتنا بھی فورن میں جا کے سیٹل کیوں نہ ہو جائے، اس کو وہ ہر سال، دیکھو گرمی کی چھٹیاں ہو یا کوئی بھی چھٹیاں ہو، وہ آئے گا ہی آئے گا بہنوں انڈیا میں۔ حالانکہ انڈیا میں جو پولوشن ہے، اچھا کھانا نہیں ہے اور اتنی گندگی ہے، یا تو بچے آ کے یہاں بیمار ہو جاتے، یہاں پر وہ آئیں گے ہی آئیں گے، بھلے یہاں پہ وہ لوگ اوپر نیچے ہو جاتے ہے نا، مگر پھر بھی اتنا ٹکٹ کا خرچہ کر کے اپنے بچوں کو لا کے وہ لوگ چھٹیاں مناتے ہی مناتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا نیٹو پلیس ہے نا، ان کا وہ ہوم لینڈ ہے۔ ایک انسٹنکٹ ہوتا ہے، ایک طلب ہوتی ہے کہ انسان وہاں پہ آ ہی جاتا ہے بہن، آ کے وہ لوگ مطلب وہ ان کو ایک سکون ملتا ہے کہ ہاں مطلب میں وہی ہوٹل گئی، میں وہی کھانا کھائی، میرے وہ بچے، میری وہ گلیاں، میرے وہ اسکول، دیکھو وہی چیز کو آ کے وہ دیکھتا ہے دوبارہ، ہے نا؟ تو اس کی وہ ایک تڑپ رہتی ہے نا، اس کو وہاں جانا ہی رہتا ہے۔ اسی طرح بہنوں، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ہے نا، وہی تھے نا جنت میں، تو ہمارا بھی وہ کیا ہے؟ نیٹو، ہوم لینڈ۔ اور ہمارے اندر بھی، ہمارے نیچر میں، ہمارے فطرت میں وہ طلب ہے، وہ انسٹنکٹ ہے بہنوں، مجھے اور تمہیں کہیں نہ کہیں دیکھو وہ طلب آئے گی ہی آئے گی کہ مجھے جنت جانا ہے، جنت جانا ہے۔ حالانکہ نہ ہم کو یاد ہے، نہ ہم کو کوئی تصور ہے اس کا، ہے نا، پھر بھی ایک طلب رہتی ہے کہ نہیں، جانا ہے، جانا ہے، جانا ہے، جانا ہے، جانا ہے نا۔ اب دیکھو بہنوں، اور ایک بات، ہم لوگ کیا کرتے، جب انسان سمجھو مجھے ابھی حج کو جانا ہے یا مجھے عمرے کو جانا ہے، تو میں کیا کرتی ہوں نا، میں سب کو بولتی ہوں پلیز میرے لیے دعا کرو نا کہ میں عمرے کو جاؤں، پلیز میرے دعا کرو نا میرے کو، میں حج کے لیے جاؤں۔ ہمارے بچے تو بولتے ہیں آسٹریلیا کے لیے دعا کرو، لنڈن کے لیے دعا کرو کہ ہم چلے جائیں، ہے نا، پڑھنے لکھنے، کام کرنے، سب کی الگ الگ رہتی ہے کہیں تو کہیں جانے کی۔ تو کیا بہنوں صرف دعائیں کر لیے تو کافی ہے کیا؟ ہاں، صرف دعائیں کر لیے تو کیا کافی ہو جائے گا؟ ہاں، چلو بھائی میرے لیے سب نے دعا کرے کہ مبین جو ہے وہ چلے جائے عمرے کو، تو بس ایسی دعا کرنے سے میں عمرہ چلے جاؤں گی کیا؟ مجھے کچھ تو کچھ چاہیے نا، پاسپورٹ چاہیے، ویزا چاہیے، کرونا وائرس کا سرٹیفکیٹ چاہیے، ہے نا، میں نے ویکسینیشن لی اس کا سرٹیفکیٹ چاہیے، پھر پیسے چاہیے، سامان چاہیے، سب چاہیے بہنوں، ایسے ہی میں نہیں جا سکتی، ہے نا۔ تو انسان کیا کرتا ہے؟ دعا کے ساتھ ساتھ محنت اور کوشش بھی کرتا ہے۔ کتنے بھی لوگ اس کے لیے دعائیں کیوں نہ کر لے، دعائیں کافی نہیں ہوتی، دوڑ، محنت، مشقت لگتی ہے نا۔ تو اسی طرح بہنوں، جنت کے لیے صرف دعائیں کافی نہیں ہے، انسان کو محنت کرنا پڑے گا، انسان کو کوشش کرنا پڑے گا، ہے نا۔ اور بہنوں ہم واقعی سیریس ہے تو یہ سب کریں گے نا۔ اگر کتنا بندہ آسٹریلیا میں کتنے لوگوں کو دیکھی ہوں، خالی بولتے ہی رہتے پوری زندگی، پر نہ وہ دکھنے میں آتا ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی محنت کر رہے اس کے لیے، نہ اسٹڈیز کر رہے، نہ کچھ ایسا کر رہے، خالی بول رہے جانا ہے، جانا جانا ہے، کچھ زیادہ محنت نہیں دکھتی ہے، وہ جاتے بھی نہیں ہے نا۔ تو اصل اگر ریئلی سیریس ہو تو ریئلی وہ کیا کرے گا؟ ویسی محنتیں کرے گا۔ اب بہنوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دوڑو جنت کی طرف، سمجھ میں آ رہا ہے، تو یہ مغفرت بیچ میں کیوں آ گیا؟ ہاں، جب دوڑنا ہے، کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے جنت کے لیے، صحیح بات ہے، پر بیچ میں یہ مغفرت کیوں آ گیا؟ کیونکہ مجھے اور تمہیں تو کہیں جانا ہے، ہاں، پر کبھی کبھی ہم وہ راستے میں کیا ہوتا ہے بہنوں، ہم ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں، ہے نا، ہم لوگ کو کہیں جانا ہوتا ہے کہ لوگ فون کرتے کہ بھائی کیا ہوا، ابھی تک کیوں نہیں آئی، تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ ہاں بھائی آ رہی ہوں، پر کیا کوئی راستے میں پھنس گئی ہوں، ٹریفک ہے یہاں پہ، ہے نا۔ اسی طرح جنت میں جانے کے لیے ہم کہاں پھنس جاتے ہیں بہنوں؟
ہمارے گناہوں میں پھنس جاتے ہے نا. ہمارے ایسے ایسے گناہ ہے بہنوں جس کے لیے کیا ضروری ہے؟ بخشش ضروری ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ پہلے تو دوڑو بخشش کی طرف، مغفرت کی طرف. پہلے اپنے گناہوں کو معاف کرا لو ہے نا. پھر تمہیں کیا ملے گی؟ وہ جنت ملے گی جس کی چوڑائی کیسی ہے؟ آسمان اور زمین ہے نا بہنوں. اتنی قیمتی چیز، اتنی قیمتی ہے جنت، اتنی قیمتی ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین بھی اس کے ورتھ نہیں ہے، اس کا ویلیو نہیں ہے بہنوں. اس سے بھی بڑھ کر ہے وہ جنت. دنیا میں بہنوں ایک پلاٹ لینے جاؤ، ایک میں بولتی ہوں ایک کچھ بھی ایک چھوٹا سا چھوٹا گھر بھی لینے جاؤ نا بہنوں، آج لاکھوں روپے چاہیے ہے نا. 2-3 لاکھ 5 لاکھ تو چاہیے ہی نا بہنوں. اور اگر اچھی جگہ چاہیے، اچھے ایمینٹیز چاہیے، سوئمنگ پول، جم وغیرہ، اتنے ہی کروڑوں میں جاتا ہے. بامبے کا ہائی فائی ایریا چاہیے، مطلب سوچو 60-70 کروڑ کا ایک تم کو ڈوبلیکس فلیٹ ملے گا ہے نا. آج کل کا بھاؤ یہی چل رہا ہے. تو بہنوں جنت اگر مجھے کمانا ہے، اگر مجھے وہ 60-70 کروڑ چاہیے ہوتا بہنوں، تو تم کو کیا لگتا ہے میں گھر بیٹھے بیٹھے اتنے پیسے کما سکتی تھی؟ ہاں. کتنی محنت کرتی، اور میں اکیلی نہیں، میری پوری فیملی محنت کرے گی. پتا نہیں کتنے سال، کتنے عرصے، وہ بھی 24 گھنٹے آئی تھنک، تب جا کے 60-70 کروڑ ہم جما پائیں گے. اگر پوری فیملی مل کے اتنی مشقت کرے گی، پتا نہیں ہے وہ بھی جمیں گے کہ نہیں جمیں گے ہے نا. کتنے سال لگ جائیں گے، آئی ڈونٹ نو. اور بہنوں جنت جو یہ آسمان اور زمین سے بھی زیادہ قیمتی ہے، ہاں، اس کے لیے کیا محنت کر رہی ہوں بہنوں، میں کیا کوششیں کر رہی ہوں، سوچ کے دیکھو بہنوں. اور وہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. میں نے کہا تھا نا بہنوں کل، متقی کون ہے؟ تو یاد رکھنا بہنوں، متقی وہ بندہ ہے جس کے گناہ اس کو چھپتے ہیں. یعنی وہ انسان جو گناہ کی زندگی چھوڑ کر نیکیوں کی زندگی اختیار کرتا ہے، جو اپنی ہمیشہ اصلاح کرتا رہتا ہے، وہ اپنا کریکشن کرتا رہتا ہے. اس کے اندر سے اس کا ضمیر اس کو ہمیشہ آواز دیتا رہتا ہے کہ نہیں، جو تو کر رہی ہے وہ غلط ہے، یہاں سے اٹھ کے چلے جا ہے نا. اور ایک بات یاد رکھنا بہنوں کی جو متقی ہوتا ہے نا، وہ اللہ سے کبھی ناراض نہیں ہوتا، وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوتا ہے. اس کو پتا ہے، جیسے میری ماں، ایک ماں اپنے بچے کا کبھی برا نہیں چاہ سکتی ہے نا. ماں بھی سبق سکھاتی ہے اپنے بچوں کو، ڈانٹتی ہے، چلاتی ہے اس کے اچھے کے لیے. ماں بھی انجیکشن جا کے ڈاکٹر کے پاس لیتی ہے بچے کو، اس کے اچھے کے لیے ہے نا. اسی طرح بہنوں یاد رکھنا، دنیا میں کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نا، اس کے پیچھے ہمیشہ یاد رکھنا خیر چھپی ہوئی ہے. اگر ایک بندہ ایسی سوچ رکھے گا نا بہنوں، تو وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، اور وہ شکر جو ہے اس کا تقویٰ بڑھاتا چلا جائے گا. آ رہا سمجھ میں؟ اب یہاں پہ بھی دیکھو بہنوں، اللہ تعالیٰ متقیوں کی صفتیں بتا رہے، یعنی متقی کے اخلاق بتا رہے ہیں، یعنی کیریکٹر سرٹیفکیٹ. یہ ہمارے سب کے اندر ہونا چاہیے. بہت مشکل ہے بہنوں، پہلے ہی بول دیتی ہوں، اٹ از ہارڈ بٹ ناٹ امپاسبل. ہے تھوڑا مشکل، مگر امپاسبل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے کہ ارے وہ تو نبی تھے، وہ تو صحابہ تھے، ہم لوگ نہیں کر سکتے. نہیں، ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں، مگر کیا کرنا ہے؟ تھوڑا سا ٹریننگ کرنا ہے، تھوڑا سا پریکٹس کرنا ہے. پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ ہے نا. ہم لوگ بھی جب شادی ہو کے جاتے ہیں بہنوں، ہم کو بھی کچھ نہیں آتا ہے نا. ممی کے گھر میں تو آرام کرتے ہوئے رہتے ہیں، مگر جیسے شادی ہو کے آتے ہیں تو یہاں پہ صبح اٹھنا پڑتا ہے، یہاں پہ کچن میں جانا پڑتا ہے، یہاں پہ اپنی خواہشات کو ہے نا کنٹرول کرنا پڑتا ہے نا. ممی کے گھر میں جیسے ہم آرام کر رہے تھے، جیسے ہم لوگ کچھ نہیں کر رہے تھے، جیسے ہم لوگ جو چاہے کر رہے تھے، ویسے نہیں کرتے ہے نا. اڈیپٹ کرتے نا بہنوں، اپنے آپ کو اڈیپٹ کرتے ہیں نا. اسی طرح اگر ہم چاہے تو ہم اس کو بھی اڈیپٹ کر سکتے ہیں. اور وہ کیریکٹر سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ وہ کون سے ایسے اخلاق ہے، خاصیت ہے جو ہم کو ہمارے اندر لانا ہے؟ تو کیا ہے بہنوں؟ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں کیسے؟ تکلیف میں بھی اور خوشحالی میں بھی. اوکے، یہ وہ لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں بہنوں. میں ایک سیکنڈ میں آیت پر آ جاتی ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تکلیف میں بھی. اب کیا مطلب ہے بہنوں؟ یہاں پہ اللہ نے صرف کہا خرچ کرنا ہے نا، پیسہ کا ورڈ نہیں لایا بہنوں، یہاں پہ مال نہیں لایا اللہ نے. انڈرسٹوڈ تو ہے کہ ہاں مال کی بات ہو رہی ہے، اوکے الحمدللہ، مگر
یہاں پہ بہت کچھ بھی آ سکتا ہے. اپنے وقت کو خرچ کرنا، اپنے نالج کو خرچ کرنا، اپنے صلاحیت کو، اپنے سکلز کو خرچ کرنا. جو کچھ بھی اللہ نے تم کو دیا ہے اس کو ہم خرچ کریں گے. کب خرچ کریں گے؟ یا خوشحالی میں بھی، اور ایڈورسٹی یعنی تکلیف میں بھی. یعنی کہ پراسپرٹی ہو یا ایڈورسٹی ہو، خوشحالی ہو یا پریشانی ہو، تکلیف ہو، ہر حال میں مجھے اور تمہیں کیا کرنا ہے؟ خرچ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ خرچ کرنا ہے. اب دیکھو بہنوں، یہاں پہ اتنے سارے واقعات ہیں، اتنے سارے واقعات ہیں. میں نے کہا نا صحابہ تھے، ہاں، ایک ہی جن کا کھانا تھا، رات کا وقت تھا. بیوی کو کیا کہا کہ ہے نا بجھا دو، ہے نا، یہ جو ہے لائٹ بجھا دو، لیمپ بجھا، مطلب وہ بتی بجھا دو. اور اندھیرے میں کیا کیا؟ ایکٹنگ کیا کہ وہ کھانا کھا رہے، حالانکہ کھانا ہی نہیں تھا. ہے نا، برتنوں کی آواز، چابنے کی آواز، یہ سب تو کیے ہوں گے نا تاکہ مہمان کو لگے کہ وہ کھانا کھا رہے. کریکٹ. اور وہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا. یہ کیا تھا بہنوں؟ یہ خرچ کر رہے تھے، جبکہ ان کے اوپر خود کیا تھا؟ پریشانی اور تکلیف تھی. ایک جن کا کھانا تھا، پھر بھی اپنے پیٹ کو مار لیا اور مہمان کو کھانا کھلا دیا. اللہ کو یہ ادا کتنی پسند ہے. خوشحالی میں بہنوں، صحابہ کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی خوشحال تھے. پر پورا کی پورا ایک باغ بہنوں، اتنا بڑا گارڈن، اتنا بڑا باغ، چلتی پھرتی کمپنی بولیں گے بہنوں، فیکٹری بولیں گے. سوچو ایک مسلمان کے پاس 2 فیکٹری ہے، اوکے، اور وہ ایک پورا فیکٹری کبھی سنا ہے ہم نے اللہ کے لیے خرچ کر دیا، اللہ کے راستے کے لیے اٹھا کے دے دیا بہنوں؟ کبھی سننے میں آتا ہے؟ یہاں پہ صحابہ کے پاس 2 باغ تھے، نو ڈاؤٹ. مگر جو سب سے بیسٹ باغ تھا بہنوں، جس میں ان کا گھر بھی تھا، وہ بھی انہوں نے اٹھا کے دے دیا کہ بھائی یہ لے لو، اللہ کے راستے میں لے لو. کیا ان کے تقویٰ رہے گا، کیا ان کا مطلب میں سوچتی ہوں کہ یا اللہ کیسے ہوں گے نا. اور بیوی کے پاس جا رہے، ہاں، کیونکہ وہیں پہ ان کا گھر تھا، اور بیوی کو کہہ رہے کہ اتر کے آ جاؤ، یعنی جا بھی نہیں رہے اپنے گھر میں. چلو بھائی گھر میں گھسے، سامان پیک کرے، ہاں، لاسٹ ٹائم گھر کو دیکھ لے. ہمارا تو رونا دھونا شروع ہو جاتا کہ بھائی میرا گھر میں جا رہا ہے. ہاں، چلو بھائی گھر دے دیے، دل سے دے دیے، مگر لاسٹ ٹائم تو گھر میں گھستے نا. گھر میں جا بھی نہیں رہے، سامان بھی نہیں پیک کر رہے. بیوی کو بول رہے کہ بچے کو لے کے نیچے اتر جاؤ، میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا. تو بیوی بھی دیکھو کیا ایمان ہے بہنوں، وہ کہہ رہی ہے کہ بہت اچھا سودا کیا. ہاں، ہم لوگ کیسے ہوتے؟ سوچو نا بہنوں، ہم لوگ وہ دور کے لیے بنے ہیں کیا؟ وہیں سے چلانا شروع کر دیتے ہے نا. کیا ان کا ایمان تھا. اچھا بہنوں، یہ جو خرچ کرنا ہوتا ہے نا، یہ ہم لوگ کیسے کرتے ہیں کہ آج کر دیے نا ختم، ہے نا، ہو گیا، زندگی میں ایک بار کر دیے نا ختم ہو گیا، اب کیوں کروں. مگر حضرت ابوبکر صدیق تعالیٰ عنہ، وہ تو ہر وقت ہر موقع کی تلاش میں ہوتے تھے بہن. ہمیشہ ریڈی رہتے تھے کہ بھائی مجھے خرچ کرنا ہے، مجھے خرچ کرنا ہے، مجھے خرچ کرنا ہے، یعنی مجھے دیتے ہی رہنا ہے. یعنی وہ کبھی پیچھے ہٹے ہی نہیں. یعنی تبوک کی لڑائی میں بھی بہنوں، جب پورا مال دینے کا آیا، مطلب جب کہا کہ خرچ کرو، انہوں نے پورا گھر کو ہی جھاڑو مار دیا. یعنی کچھ رکھا ہی نہیں بہنوں، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آئے. یہی انہوں نے کہا نا، سب لے کے چلے گئے بہن. انفیکٹ ان کے جب جو ڈیڈی تھے، والد تھے، وہ نابینا تھے، اور وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے. تو جب پتا چلا، تو انہوں نے اپنی پوتری سے پوچھا، گھر میں جو بھی عورتیں تھیں ان سے پوچھا کہ بھائی کہاں ہیں تمہارے ڈیڈی، والد کہاں ہیں؟ تو کہا کہ وہ تبوک کے لیے چلے گئے. تو ان کو پتا تھا کہ تبوک کے لیے جا رہے مطلب کچھ تو کچھ لے کے جائیں گے، ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ سب لے کے چلے گئے کیا؟ سب خرچ کر دیے کیا؟ سب چلے گیا کیا؟ ہاں. بولے کہ میرا ایک سونا تھا، مطلب ایک پیکٹ میں سونے کے ڈلے ہوتے تھے وہ ٹائم پہ، وہ ہے کیا؟ نہیں. تو ان کی بیٹی جو ہے وہ لا کے دیتی کہ ہاں یہ ہے دیکھو. تو یہ دے کے گئے ہیں ابا نے. تو وہ ہاتھ سے ٹٹول کے دیکھتے کہ بولے کہ چلو بھائی تیرے والد نے کم از کم اس کو تو چھوڑ دیا. حالانکہ وہ نابینا تھے بہنوں، وہ سونا نہیں تھا، وہ پتھر کے ٹکڑے تھے. انہوں نے وہ سونے کے جو ٹکڑے تھے نا وہ بھی لے کے چلے گئے. اور والد کو پتا تھا کہ والد ابھی ایمان والے نہیں ہیں، ذہن نہیں بنا ہے، چلائیں گے. تو کیا کیا؟ اس کے بدلے کچھ اور رکھ کے چلے گئے. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ سوچو نا ہم لوگ کیا بولیں گے. ہماری بیٹیاں ہیں نا گھر میں، جوان بیٹیاں ہیں، شادی کرنا ہے، ڈیڈی منع کر رہے، ڈیڈی کا ایمان نہیں ہے، اب میں کیسے کروں؟
کتنے چیزیں ہم سامنے لا کے جمع کر دیتے نا بہنوں. پر یہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک سیکنڈ نہیں سوچا بہنوں, اور سب یعنی اپنے کپڑے تک دے دیے, ٹاٹ پہن کر آ گئے. اور اس میں بھی وہ کیا رو رہے بہنوں کہ کیا میرا اللہ میں سے راضی ہے. ہاں, سوچ کے دیکھو نا بہنوں کتنا وہ لوگ خرچ کرتے تھے. یہ سب باتیں ہم کو کیا بتاتے کہ بھائی خوشحالی میں تو ہر کوئی دے دیتا ہے نا, پیسے ہے دے دو اٹھا کے, مگر جب ہمارے پاس خود نہیں ہوتا کچھ بھی, کیا اس وقت ہم دیتے ہیں؟ یہ زیادہ ضروری ہے. ہم لوگ کیا کرتے پتہ ہے, برا خواب دیکھ لیے یا تو ہم ہے نا ڈر گئے تو ہم اٹھا کے بولتے کہ بھائی بکرا ذبح کرو, وہ قربان کرو, یہ دے دو, اس کو کھلا دو, اس کو دے دو. کسی کا انتقال ہوا تو بھائی تب ہم لوگ کو یتیم بچے یاد آ جاتے. کتنے ہم مطلبی ہوتے ہیں نا, بے ضرورت تو خرچ کرتے ہی نہیں ہے. کچھ آڑے آئے گا تو ہی سب کریں گے, ہے نا. بچہ بیمار ہو گیا تو اب بھائی چلو کر دو, کچھ گھوم گیا تو بھائی صدقہ ہو گیا, ہے نا. کیا ہم لوگ کی نیتیں ہیں, جو گھوم گیا اس کو ہم کہتے ہیں کہ صدقے کی نیت کر لو, پہلے تو نہیں کیے تھے, گھومنے کے بعد کر لیتے. تو یہ ہمارا نیت ہے نا. اور صحابہ کیسے ہوتے تھے بہنوں, سوچ کے دیکھو. اللہ تعالیٰ بھی ہم کو ان جیسا بنا دے, آمین آمین آمین. جو ہر حال میں کیا کرتے ہیں بہنوں, خرچ کرتے. ہمارے وقت, ہمارا علم جو اللہ نے ہم کو نوازا ہے بہنوں, ہم اس کو بھی خرچ کرے. اور کیا کرتے ہیں بہنوں, غصے کو ضبط کرتے ہیں. غصہ بہنوں یاد رکھنا ہر ایک کو آتا ہے. غصہ حالانکہ حرام ہے, اوکے, غصہ منع ہے, ہر ایک کو آتا ہے. کوئی نہیں بول سکتا کہ مجھے نہیں آتا ہے, نبی کو بھی آتا تھا بہن, مگر اس پر کیا کرنا ہے, کنٹرول کرنا ہے, غصے کو ضبط کرنا ہے. اب غصے کے بارے میں بہنوں یاد رکھنا کہ اگر ناحق چیز کو دیکھ کر آ رہی ہے, یعنی کوئی ایسی چیز ہے کہ بچے نماز نہیں پڑھ رہے, یہ سب دیکھ کے غصہ آ رہا ہے, یہ بہت اچھی علامت ہے, اس میں غصہ آنا چاہیے, مگر اس کو ظاہر کر کے گالیاں دے کے مار پیٹ کرنا یہ منع ہے. سمجھ میں آ رہا ہے. اور بیکار کی چیزوں میں غصہ کرنا, بات بات پہ غصہ کرنا, یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے بہنوں. یاد رکھنا ایسا انسان جو غصے والا ہوتا ہے اس کے گھر برباد ہو جاتے, طلاقیں ہو جاتی ہے بہنوں. یاد رکھنا غصے کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. غصہ آگ, شیطان آگ کا بنا ہوا ہے, اور غصہ جو ہے وہ بہت خراب چیز ہے. غصے کے ٹائم پہ بہنوں کیا کرنا ہے پتہ ہے, 1 منٹ تک یا کیا کرو, چپ ہو جاؤ, بس خاموش ہو جاؤ. اوکے, کیا کریں گے بہنوں, خاموش ہو جائیں گے. غصہ آیا نا, خاموش ہو جاؤ. غصہ آیا نا, 1 منٹ کے لیے چپ ہو جاؤ. بہنوں ہم لوگ فالتو فالتو باتوں پہ غصہ کرتے کہ بچے کو کچھ کام دیتے, بچہ نہیں کرتا ہے, ہم چکھم چلی چالو کر دیتے. ہاں بھائی, بچے نے ہمارا کام نہیں کیا, اچھی صحیح بات ہے, غصہ تو آنا ہی آنا ہے, پر اسی چیز کو ہم اچھے انداز میں کہو نا. غصہ کر کے, چیخ کے, چلا کے, گالیاں دے کے کیا ضرورت ہے بہنوں, سوچ کے دیکھو. ہاں, کیا ہوتا ہے اس سے, وہ بچہ ہی ہم سے دور ہو جائے گا اور کچھ فائدہ ہی نہیں ہے. اس سے اچھا ہے بہنوں, ایک بہن تھی جو ایک بار اپنے بچے کو لسٹ لکھ کے دی کہ بھائی یہ آئٹم چاہیے, مہمان گھر میں تھے, جو بچہ گیا وہ آ ہی نہیں رہا ہے, اور سب لوگ سوچ رہے کہ باپ رے اب تو گیا وہ بچہ کام سے, ہے نا, مہمان بیٹھے ہیں اور یہ لا نہیں رہا ہے, اب یہ گیا. مگر وہ ماں جب بچے کو دیکھتی ہے تو وہ شکر کرتی ہے. پہلے تو ڈر جاتی, مطلب انسان کو ڈر آتا ہے نا کہ پتہ نہیں بچہ آ ہی نہیں رہا ہے, دوسرے کام کے لیے چلا گیا بچہ, مگر ماں جو تھی وہ ڈر گئی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. بچے کو دیکھ کے تو شکر ادا کرتی ہے. تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں, اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں. سب کے سامنے انسلٹ نہیں کرنے کا بہنوں اپنے بچوں کو, یاد رکھنا. اس کا جب ہم سب کے سامنے اس کو چلاتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, انسلٹ کرتے ہیں, پھر وہ بچے کا پتہ ہے بہنوں, وہ بچے کا خود کا ایک وہ پرسنالٹی جو ہے نا وہ ڈراپ ہو جاتا ہے بہنوں, وہ کانفیڈنس جو ہے وہ اس کا گر جاتا ہے بہنوں. ہمیشہ یاد رکھنا اچھے اخلاق سے پیش آئے. الحمدللہ ہمارے شوہر 10 آئٹم میں 2-3 آئٹم بھول جاتے, نہیں لاتے, ہم لوگ وہی چلاتے رہتے. ان باتوں کا شکر کیوں نہیں کرتے جو آئٹم وہ لے کر آئے. ہاں, یہاں پہ غصے کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. غصے کو پی لینا ہے بہنوں. ایک ایسا جنگلی جانور ہے غصہ, جس کو ٹریننگ کرنا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے, اور یہ ہو سکتا ہے بہن. غصے کے ٹائم پہ یا تو منہ بند کر لو, یا تو پھر ہے نا اپنے آپ کو آئینے میں دیکھو,
ہاں کیا شکل بنتی ذرا دیکھو ایک بار. خود ہی غصے کو ناپسند کرو گے. پانی پی لو, وضو کر لو, اعوذ باللہ پڑھ لو, کھڑے ہیں تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہیں تو لیٹ جاؤ, مگر غصے کو ظاہر مت کرو. یہ اسلام سکھاتا ہے بہن. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کنٹرول یور اینگر. آ رہا ہے سمجھ میں؟ دس از واٹ از اللہ ٹیلنگ اس. اور کیا کرنا ہے بہنوں؟ لوگوں کو معاف کرنا ہے, درگزر کرنا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ یاد رکھنا, خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہی رہتا ہے, اور لوگوں کو معاف کرنے سے عزت ہی بڑھتی رہتی ہے بہنوں. ہم یہ نہ سوچے کہ صدقہ کر رہی ہوں, مال دے رہی ہوں تو میرا مال گھٹ جائے گا. نہیں, مال بڑھتا ہی چلا جائے گا, اور لوگوں کو معاف کرنے پر ہماری عزت بڑھتی ہی چلے جائے گی. جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے, عاجزی اختیار کرتا ہے, ہمبلنس اختیار کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو بلند کرتا ہے. کبھی کسی کا دل نہیں دکھانا ہے بہنوں. معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے. یاد رکھنا, ہمیشہ ہم کیا کریں گے؟ لوگوں کو معاف کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ. اس کے بارے میں آتا ہے بہنوں کہ اتنا اچھا تھا بہنوں کہ مال خرچ کرنا مال کا صدقہ ہے نا, جو کہ بہت ہی آسان ہے بہنوں. مگر جو لوگوں کو معاف کرتا ہے وہ عزت کا صدقہ ہے. سمجھ میں آیا؟ لوگوں کو جو معاف کرتا ہے وہ عزت کا صدقہ ہے, جو کہ بہت ہی مشکل ہے. کیونکہ کیا ہوتا ہے نا, مال ہم خرچ کر دیتے ہیں ہاں, مگر جب معاف کرنے کی باری آتی ہے تو ہمارا نفس آ جاتا ہے نا. وہاں پہ ہم کو انا کا مادہ نہیں لانا ہے بہنوں. دیکھو حضرت علی تعالیٰ عنہ کا واقعہ پتا ہے نا, جنگ میں تھے اور سامنے ایک آدمی کو پچھاڑ دیے, اس کے اوپر اس کو جان سے مارنے ہی والے تھے کہ اس نے تھوک دیا. تو حضرت علی تعالیٰ عنہ کیا کرے, وہاں سے ہٹ گئے. تو وہ آدمی پریشان ہو گیا کہ یہ تو میرے کو جان سے مارنے ہی والے تھے کہ میں تھوک دیا غصے میں آ کے, پر یہ جب ان کو پورا اختیار تھا مجھے جان سے مارنے کے لیے, یہ کیوں نہیں مار رہے, کیوں ہٹ گئے؟ تو پوچھا کہ بھائی کیا ہو گیا, تو مجھے کیوں نہیں جان سے مارے, کیوں ہٹ گئے؟ تو کہا کہ میں اب تک جو تے کو مار رہا تھا, بدلہ لے رہا تھا, انتقام لے رہا تھا, وہ اللہ کے لیے تھا. مگر جب اب تو نے جو تھوک دیا نا میرے اوپر, اب وہاں پہ میرا انا آ گیا, میرا ایگو آ گیا, اور میں اس کے لیے تو کو مار نہیں سکتا. سمجھ میں آیا؟ اور وہ آدمی پھر کیا کر لیا, کلمہ پڑھ لیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یاد رکھنا بہنوں, ہمیشہ یاد رکھے کہ ہم کیا کرے, لوگوں کو معاف کرے, درگزر کرے. بہت مشکل ہے. ہم لوگ کیا بولتے ہیں, ہاں معاف تو کری پر میں کبھی بھولوں گی نہیں, یہ جو کری نا میں کبھی نہیں بھولوں. معاف تو کر دی پر میں بات نہیں کروں گی, معاف تو کر دی پر میں اس کے گھر میں نہیں جاؤں گی, معاف تو کر دی پر شادی کو نہیں جاؤں گی. یہ معاف کرنا نہیں ہوتا ہے بہن. معاف کرنا مطلب دل ایک دم پاک صاف ہو جانا, جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مطلب فرام دا اسٹارٹ تم آ گئے ہو, کچھ نہیں ہوا ہے, سب بلینک ہو گیا, پورا ڈیلیٹ ہو گیا وہ جو بھی ہوا تھا. تو اس کو کہتے ہیں درگزر کرنا, معاف کرنا. سچے مومن کی علامت ہے بہنوں. انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے. میں نے کہا نا یہ بہت مشکل ہے, مگر یہ اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو ہم کیا کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے درجوں میں, سوچو بہن, ہے نا. اور یاد رکھنا بہنوں, یہاں پہ ایک واقعہ بھی ہوا تھا. ایک جو تھے حضرت علی کے بیٹے ہی تھے, حضرت حسن تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ کیا ہوا, ان کے مہمانوں کے ساتھ میں بیٹھے تھے, کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہی تھے, کہ مہمان تھے کہ نہیں یاد نہیں ہے, پر کھانا کھانے بیٹھے تھے کہ ان کے غلام جو تھا, اس ٹائم پہ غلام ہوتے تھے نا, تو وہ غلام جو تھا وہ گرم گرم سالن لے کر ہی آیا تھا شوربے کا, کہ اس کا جو ہے وہ پیر سلپ ہو گیا, اور گرم گرم سالن جا کے حضرت حسن تعالیٰ عنہ کے پیٹھ پہ جا کے گرم گرم سالن گر گیا. اور جیسے یہ گرم سالن گر گیا تو سوچو بہنوں کیا حالت ہوئے گی. تم اور میں ہوتے تو کیا کرتے, سوچ کے دیکھو. اگر نوکر کے ہاتھ سے گرم گرم سالن میرے اوپر یا میرے بچے پہ, ہے نا, اللہ نہ کرے گر جاتا, تو وہ غلام کے ساتھ ہم لوگ کیا کرتے, وہ سرونٹ کے ساتھ ہم لوگ کیا کرتے, سوچ کے دیکھو. یہاں تو گھر والے ہی ہوتے تو ان کو ہی ہم لوگ اتنا چلاتے کہ اندھے ہو کیا, دیکھتے نہیں ہو کیا, کیا کرتے ہو, یہ وہ, ہے نا. اور یہاں پہ غلام کے ہاتھ سے گر گیا. اور پتا ہے جیسے حضرت علی غصے میں آ کے کچھ بولنے ہی والے تھے, تو وہ زمانے کا غلام تھا بہنوں, جس کو قرآن آتا تھا. اس نے فوراً یہ آیت پڑھی, والکاظمین الغیظ,
کہ وہ لوگ جو اپنے غصے کو کیا کرتے ہیں، ضبط کرتے ہیں. تو جیسے اس نے یہ آیت پڑھی نا، حضرت حسن تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا. کیا آقا اور کیا غلام بہن، سوچ کے دیکھو. غلام کو قرآن آتا ہے، اس نے قرآن کی آیت پڑھی. ہاں، اور آج کل کے آقا لوگ کو قرآن کا مطلب نہیں آتا تو کیا ہوتا، ان کو بھی ماشاءاللہ ہے نا قرآن اس وقت سمجھ میں آ گیا، مطلب سمجھ گئے، ورنہ وہ جلن میں، وہ تڑپ میں کہاں یاد رہتا ہے بہنوں. پر انہوں نے بھی اس کو سمجھا اور فوراً کیا کیا، اپنے غصے کو ضبط کر دیا. پھر وہ غلام نے کہا والعافینا عن الناس، وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں لوگوں سے. تو حضرت حسن تعالیٰ عنہ نے کیا کیے، وہ غلام کو معاف کر دیے. پہلے غصے پہ کنٹرول کرے، پھر اس کو معاف کرے، درگزر کرے. پھر غلام نے کہا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والے، ایسے گڈ ڈوورس کو، ایسے جو ہے وہ محسین کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. تو ہمارے حضرت حسن تعالیٰ عنہ نے کیا کیے، اس کو آزاد کر دیے. الحمدللہ. سوچو بہنوں، کیا آج ہمارا کوئی ایسی سرونٹ ہے، مسلمان ہی ایسی کوئی سرونٹ ہے جو قرآن کی آیت پڑھے؟ ہاں، ہم ایسے قابل ہے جو سمجھے کہ بھائی وہ کیا بول رہی ہے؟ ہم کہیں پر بھی دور تک بھی وہاں تک ہے کیا؟ سوچ کے دیکھو. تو یاد رکھنا بہنوں، یہ 3 باتیں. پہلے تو وہ بھی آتا ہے اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی. ہاں، پھر کیا آتا ہے بہنوں، تکلیف کا وقت ہو، خوشحالی میں ہو، ہاں، ہمیشہ دیا کرو بہنوں. یاد رکھنا اللہ کے راستے میں بھی دینا ہے بہنوں. کتنا بھی ہم شادیاں کروا دے، کتنے لاکھوں کروڑوں روپے آج ہمارے شادیوں میں جا رہے بہنوں. پتا ہے ڈیکوریشن میں لوگ ہے نا، میں بہت کم قیمت بول رہی ہوں، منیمم 20-25 ہزار روپے ڈیکوریشن پہ دیتے. ایک ہال بہنوں آج کیا ریٹ چل رہا ہے. حالانکہ کہیں اسلام میں لکھا ہے کہ ہال لو، ڈیکوریشن کرو، ایسا کرو ویسا کرو، کہیں پر بھی ہے بہنوں اسلام میں؟ جس کی جتنی اوقات ہے اتنے اوقات میں کر سکتے ہیں. پر ہم لوگ کو تو ہے کہ نہیں، بیٹی کی شادی ہے مطلب اتنا سونا تو دینا ہی دینا ہے، اتنا فرنیچر، اتنا وہ نہیں مانگ رہے بھائی، میں خوشی سے دے رہا ہوں. پر کہاں لکھا ہے کہ اتنا دو؟ جہاں پہ دینے کے لیے کہہ رہا ہے وہاں ہماری جیب ڈھیلی نہیں ہوتی. دین کے خدمت میں، دین کو پھیلانے میں. آج یہ قرآن گھر گھر میں نہیں ہے بہنوں. آج کتنے لوگوں کے پاس موبائل نہیں ہے، زوم کے پیسے نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. وہاں ہم محنت نہیں کرتے، وہاں پیسے خرچ نہیں کرتے، اور یہ فالتو چیزوں میں ہمارے پیسے برابر چلتے رہتے ہیں. پتہ ہے میں 2-3 بہنوں کو دین کی دعوت دی بہنوں، اور وہ کیا بتا رہی ہے کہ ہمارے پاس اینڈرائڈ موبائل بھی نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نوکیا کا پرانے زمانے کا موبائل ہے جس میں کچھ نہیں آتا ہے، انٹرنیٹ بھی نہیں آتا ہے. تو ایسی بھی بہنیں ہیں بہنوں جو آج جن کے پاس موبائلز ہی نہیں. تو ہم سوچو بہنوں، ہم ہمارے خرچے کہاں کر رہے. سب سے زیادہ بولنے والا محتاج ہوتا ہے بہنوں اللہ تعالیٰ. ہم سب کی ہدایت کے فیصلے کرے، ہم کو غصے پہ کنٹرول کرنے والا بنائے. یاد رکھنا بہنوں، غصے کو پی جانا ہے. سمجھ میں آیا؟ غصہ آئے گا ہی آئے گا. میں نے کہا نا نبی کو بھی آتا تھا، پر غصے کو کنٹرول کرنا ہے، پی جانا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور کیا کرنا ہے بہنوں، ظاہر نہیں کرنا ہے. آ رہا ہے گالی دینا، بدوائیں دینا، اونچی آواز میں بات کرنا، کبھی ریکارڈنگ کر دے بہنوں ہمارے چہرے. کبھی بولنا کوئی بچے کو کہ جب میں چلا رہی ہوں گی نا میرا ویڈیو شوٹنگ کرو، اور وہ پھر بعد میں بیٹھ کے دیکھنا خود سے نفرت آئے گی کہ یا اللہ میں اتنی گندی دکھتی ہوں، ایسی گندی میری آواز تھی. چھی توبہ توبہ. اگر کوئی بہنیں دیکھ لیں گی تو وہ یقین نہیں کرے گی کہ میں وہی ہوں جو قرآن کلاس میں آتی ہوں، بیٹھتی ہوں، سناتی ہوں، سنتی ہوں. میں وہی ہوں کیا؟ خود ہم ہے نا شرمندہ ہو جائیں گے بہنوں. تو یاد رکھنا اپنے غصے پر کنٹرول کرنا ہے. آ رہا ہے سمجھ میں؟ بہت مشکل ہے، مگر متقیوں کے لیے، اگر متقی کے اندر یہ صفتیں آ جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، تو یاد رکھنا بہنوں اللہ تبارک تعالیٰ ایسے محسین کو پسند کرتے ہیں. تو ہم محسین کے درجے کو پہنچ جائیں گے بہن. سمجھ میں آ رہا ہے؟ پہلے ہم سب تو منافق تھے ہے نا، پھر آہستہ آہستہ مسلمان ہوں گے، پھر آہستہ آہستہ مومن ہوں گے، پھر آہستہ آہستہ متقی ہوں گے، پھر ایک وقت آئے گا کہ میں اور تم کیا بنیں گے؟ محسین بنیں گے، سب سے ہائیسٹ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور یہ کب ہوگا؟ جب یہ سب صفتیں ہمارے اندر آئیں گے. اور آگے کیا کہا گیا؟ اور وہ لوگ اوکے اور وہ لوگ جب وہ
کچھ فحش کرتے ہیں. اب فحش کا مطلب کیا ہے بہنوں؟ الفحش اگر ہوتا تو وہ زینا ہوتا، سب سے لاسٹ اسٹیج ہے نا. مگر اللہ تعالیٰ یہاں پہ الفحش نہیں کہہ رہے ہیں، فاحشہ کہہ رہے ہیں. یعنی فحش میں بھی بہت درجے بہن ہے نا. پہلا چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ گالی بولتا ہے، یہ بھی فحش میں آتا ہے. انسان جو ہے وہ برے برے چیزیں دیکھتا ہے، ایسے کپڑے پہنتا ہے بہنوں جو نہیں پہننا چاہیے، وہ بھی فحش ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ گندگی دیکھنا، گندگی سننا، گندگی بولنا، گالیاں دینا، ایسے کپڑے پہننا جہاں پہ تھوڑا بہت جو ہے وہ جھلک رہا ہے، وہ بھی فحش میں آتا ہے بہن. پلیز ہم کوشش کریں کہ ہم ایسے کپڑے بھی نہ پہنے. اوکے، انشاءاللہ انشاءاللہ. پھر کیا آتا ہے فحش میں بہنوں؟ کہ ہم جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، اگر بل بورڈز لگے ہیں، ایڈورٹیزمنٹ لگے ہیں، یعنی تفریح انٹرٹینمنٹ ہے نا، کہیں بھی ایسے ہوتے ہیں نا، ٹی ویوں میں یا تو بورڈز لگے ہوتے ہیں یا تو نیوز پیپر میں، میگزین میں، ایسی ایسی عورتیں ایسی کپڑے پہنی ہوتی ہیں، لڑکے بھی، ہم وہ بھی نہ دیکھے بہنوں. وہ بھی کس میں آتا ہے؟ فحش میں آتا ہے. اور یاد رکھنا بہنوں، اس میں ہمارے آنکھوں سے کیا ہو رہا ہے؟ زینا ہو رہا ہے. ہم کو لگ رہا ہے میں تو نہیں کر رہی ہوں نا، میں تو اچھی ہوں نا، میں خود سے مطلب دیکھو بہنوں، جیسے ایسی چیزیں پڑتی نا آنکھوں پر تو فوراً اپنی آنکھوں کو جھکا لے، فوراً چینج کر دے ہے نا. ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ ہاں ارے کیسے کپڑے پہنی ہے نا، دیکھنا یہاں پہ، دیکھنا وہاں پہ، دیکھنا، اور دکھاتے سب کو. نہیں بہنوں، ہم کو فوراً وہ چیز کو ہٹا دینا ہے. دیکھو بہنوں، یاد رکھنا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ہے نا، ان کے لیے کیا کہا تھا کہ جنت میں سب جگہ جانا بس ایک درخت کو چھوڑ کر. اب وہ درخت جیسے ان کے لیے کیا تھا؟ حرام تھا ہے نا. ان کے لیے وہ درخت حرام تھا، منع تھا کہ نہیں جانا وہاں پہ. اور مگر شیطان نے کیا کیا؟ ٹیمپٹیشنز ڈالا، کہا کہ تم وہ پھل کھا لو گے تو تم زندگی بھر کے لیے تم ہے نا ہمیشہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، امورٹل ہو جاؤ گے جیسے فرشتے ہوتے ہیں. اور اتنا ٹیمپٹنگ کیا کہ ول پاور کہیں نہ کہیں کھو دیے، بھول گئے، اور کیا ہو گیا؟ ان لوگ سے وہ خطا ہو گئی، سب جانتے ہیں نا. اور پھر کیا ہوا بہنوں؟ جیسے دونوں سے وہ خطا ہوئی، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے جو ہے وہ چھین لیا، وہ کیا تھا؟ ان کے کپڑے. اور ان کی شرمگاہ جو تھی ظاہر ہو گئی ہے نا. سب کو پتا ہے نا یہ بات. تو بہنوں اسی طرح بہنوں، اگر میں اور تم جو چیز منع ہے، حرام ہے، اگر میں اور تم بھی کریں گے تو ہمارے بھی کپڑے کیا ہو جائیں گے؟ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. فحش یہ صرف اتنا ہی نہیں، کوئی حرام کی طرف جائے گا نا بہنوں، وہ چاہے نہ چاہے اس کے بچوں کے اندر فحش آئے گا ہی آئے گا. سمجھ میں آ رہا ہے یہ کیسا چل رہا ہے؟ ایک انسان جو حرام کا کماتا ہے، اس کے بچے بھی کہاں جائیں گے؟ بے حیائی کی طرف جائیں گے. جتنے پیسے زیادہ ہوتے ہیں اتنے کپڑے کم ہوتے چلے جاتے ہیں. ہو رہا ہے نا سوسائٹی میں. یاد رکھنا بہنوں، جتنے کپڑے کم ہو رہے اتنا ہی کیا ہو رہا ہے؟ گناہ زیادہ ہو رہا ہے، اتنا ہی کیا ہوئے گا؟ ہمارا ایمان ڈاؤن ہوتا چلا جائے گا، اور ہمارا تقوی بھی جو ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا. تو جو چیز منع ہے اس کو ہم کیا کرے؟ اس سے دور رہے، کنٹرول کرے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم جو ہے وہ جتنا ہو سکے نفس پر قابو کرے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یا وہ اپنے آپ پر کیا کرتا ہے؟ ظلم کرتا ہے. اللہ نے اور نہیں کہا، یا کہا. یعنی ایسا انسان اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے بہنوں. یعنی کہ جو جسم جو ہماری بنائی گئی ہے، ہماری جو روح ہے نا بہنوں، وہ جنت کے لیے ہے. ہماری روح کی غذا کیا ہے؟ ہاں، ہماری روح کی غذا جو قرآن ہے، نماز ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت ہے. اور جب ہم اس کو وہ نہیں دیتے ہیں تو ہم ہمارے جسم پر ہے نا، جسم اور روح ہماری جنت جانے کے لیے ہے. اور اگر میں گناہ کرتی ہوں، میں فحش کام کرتی ہوں، تو میں میرے آپ پر ہی کیا کر رہی ہوں؟ ظلم کر رہی ہوں بہنوں. یاد رکھنا موت کے وقت ہے نا بہنوں، جب روح نکلتی ہے تو وہ جسم سے کہتی ہے کہ تو اے پاک روح، ایک پاک جسم سے نکل رہی ہے نا، بشارت دی جاتی ہے. اور وہ اس کا شکریہ ادا کرتی ہے. روح ہے نا، جسم کا شکریہ ادا کرتی ہے بہنوں نکلنے کے بعد، کہ
فرشتے تو آ کے کہتے ہیں کہ پاک روح تو پاک جسم سے نکلی، تیرے لیے بشارت ہے نا. اور وہ جو روح ہوتی ہے وہ جسم کا شکر ادا کرتی ہے کہ تو نے جو ہے مجھے گناہوں سے بچایا، تو نے حرام سے اپنے آپ کو بچایا. دیکھنا میں تجھ کو دعا دیتی ہوں جنت کی. وہ دعا دے کے جاتی ہے کیونکہ وہ روح تڑپتی ہے جنت کے لیے بہنوں. وہ آئی جنت سے، اس کو جانا ہے جنت کو، تو اگر وہ چیز اس کو نہیں ملے گی تو وہ تڑپ جاتی ہے نا. ہماری روح ہمارے اندر، جیسے کہ جسم کو جب کھانا نہیں ملتا تو وہ بھوکی ہو جاتی ہے نا، ہم لوگ چڑچڑے ہو جاتے ہیں. اسی طرح جب روح کو اس کی غذا نہیں ملتی تو ہماری روح بھی اندر سے غصے میں آ جاتی ہے، چڑچڑی ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ تو جب ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہیں تو ہم ظلم سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں بہنوں. اور یہ روح ہے نا پھر بہت خوش ہو جاتی ہے، دعا دے کے جاتی ہے. اور جو انسان اپنے جسم کو دنیا میں نہیں بچاتا تو یاد رکھنا، ایک تو فرشتے اس کو جو ہے وہ بیڈ نیوز دے کے جاتے ہیں، بری خبر دے کے جاتے ہیں، ہے نا. اے ناپاک روح، اے ناپاک جسم، ہے نا. اور جسم بھی، جو جسم سے جب روح نکلتی ہے نا بہنوں، وہ بھی بہت مشکل سے نکلتی ہے اور وہ بدوا دے کے جاتی ہے کہ تو نے اپنے آپ کو بچائی کیوں نہیں، ہے نا. دنیا میں رہ کے جسم تو نے اپنے آپ کو کیوں نہیں بچائی گناہوں سے، فحش سے. اب تیرے طرف سے کیا ہوگا، میں جنت سے محروم ہو گئی، ہے نا. تو وہ کیا کرتی ہے، بدوا دے کے جاتی ہے. تو یاد رکھنا بہنوں، وی آر ناٹ الون. ہمارے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہے نا. میں اپنے جسم کو بچا رہی ہوں تو میری روح بھی میرے کو دعائیں دے گی، ہے نا. فرشتے بھی خوشخبری دیں گے اور پھر وہ جنت جانے کے لائق ہی ہوگی، ورنہ پھر کیا ہوگا، پورا اپوزٹ ہوگا. اوکے. تو اور یا تو پھر اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ لوگ جب ان کے ساتھ کوئی فحش ہو جاتا ہے یا وہ اپنے نفس پہ کوئی ظلم کر لیتے ہیں گناہ کر کے، تو وہ کیا کرتے ہیں، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں. ایک متقی بندہ جو ہے وہ نہ صرف عبادت کے وقت بہنوں بلکہ گناہ بھی اگر اس سے ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ کو یاد کرتا ہے. ہر وقت، ہر ٹائم ہم کو اللہ کو یاد کرنا ہے. دیکھو بہنوں، عبادت کے ٹائم پہ تو اللہ یاد رہتا ہے نا. مگر بہنوں گناہ کے ٹائم پہ ہم لوگ یاد نہیں کرتے. یہ غلطی ہم لوگ کرتے. ہم لوگ وہ ٹائم پہ بھی اللہ کو یاد کریں. اگر میں وہ ٹائم کو اللہ کو یاد کروں گی نا گناہ کرتے وقت، تو یاد رکھنا ہے بہنوں، گناہ تو انسان سے ہوں گے ہی ہوں گے، وہ بشر ہے. سمجھ میں آیا؟ ہم لوگ اینجلز نہیں ہیں، ہم لوگ بشر ہے، ہم سے گناہ ہوں گے. ہر ایک سے گناہ ہوتا ہے. اور اگر یہ ہم لوگ گناہ نہیں کرتے، ہاں، تو حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ ایک ایسی امت کو اٹھاتا، ہم کو ہٹا دیتا اور ایسی لوگوں کو اٹھاتا جو گناہ کرتے اور بخشش مانگتے. تو اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ لوگ بخشش مانگے. اوکے. مطلب گناہ کر کے جو ہے، میں انکریج نہیں کر رہی کہ گناہ کرو، مگر میں ایک وہ کر رہی ہوں کہ بھائی تم لوگ، ہم جو ہے نا امید ہو جاتے، مایوس ہو جاتے کہ یار میں کتنا قرآن کلاس آ رہی ہوں پھر بھی سدھر نہیں رہی ہوں، میں پھر بھی صحیح نہیں ہو رہی. تو کبھی کبھی ہم لوگ بہت ہی مایوس ہو جاتے. تو یہاں پر یاد رکھنا ہے بہنوں کہ ہم گناہ بھی اگر ہو رہا ہے نا تو ہم اس وقت کو بھی اللہ کو یاد کریں. تو کیا ہوگا بہنوں، یا تو میں گناہ سے بچ جاؤں گی، یا تو پھر کیا ہوگا پتا ہے بہنوں، کہ وہ گناہ میں مجھے بالکل بھی لذت نہیں ملے گی، مجھے بالکل بھی خوشی نہیں ملے گی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ گناہ کے وقت اگر میں اللہ کو یاد کروں گی تو میں اس گناہ کو انجوائے نہیں کروں گی. سمجھ میں آیا؟ اور آج نا بہنوں بڑے بڑے جو کنٹریز ہے وہ فحش سے جو ہے وہ بدنام ہو رہے، فحش سے جو ہے وہ لوگ ہے نا برباد ہو رہے. بہن، فحش جس کنٹری میں آ جائے گا نا، اس کنٹری کو برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ اتنا برا ہے. اب مجھے اور تمہیں کیا کرنا ہے، اپنے گھروں میں ڈھونڈنا ہے کہ کیا میرے گھر میں ایسے کوئی فحش کامیں ہو رہی ہے، کوئی ایسی میگزین، کوئی ایسا نیوز پیپر، کوئی ایسا چینل، کوئی ایسے لوگ ہیں جو ایسی گندی باتیں، گندے جوکس، گندے کریک کرتے نا، گندے گندے جوکس بولتے ہیں، سب کو ہنسانے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مجھے بھی اپنے گھر پہ کیا کرنا ہے، محنت کرنا ہے. تو پہلے تو کیا کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اپنے گناہوں کی پھر بخشش چاہنا ہے. اور کون ہے جو معاف کرے گناہ کو، مگر صرف اور صرف کون، اللہ تعالیٰ. دیکھو بہنوں، گناہ تو ہوں گے ہی ہوں گے، بخشش صرف اللہ سے ہے نا، کسی اور سے نہیں ہے بہنوں. کسی کے در پہ مت جانا، بازاروں میں مت جانا، لوگوں کے پاس نہیں جانا، کوئی بھی ٹوٹکے کچھ بھی کوئی بولے نہیں کرنا ہے.
صرف اور صرف اللہ سے ہم کیا کریں؟ معافی مانگے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور نہیں ہے کہ وہ اصرار کرتے ہیں اس پر جو وہ کرتے ہیں جبکہ وہ جانتے ہیں. یعنی یہ جو متقی بندے ہوتے ہیں نا بہنوں، وہ لوگ اصرار نہیں کرتے، وہ لوگ اڑے نہیں رہتے گناہ پر. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یاد رکھنا ہے بہنوں، ایک متقی بندہ کبھی پلان کر کے گناہ نہیں کرتا. ایک متقی بندہ کبھی بھی اس کی لائف سٹائل یا اس کی عادت گناہ کرنے کی نہیں ہوتی. ونس ان اے وائل، کبھی کبھار اس سے گناہ ہو جاتے ہیں. وہ جان مجھ کر جو ہے وہ گناہ نہیں کرتا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھائی آج کل جو لوگ ہیں نا وہ گناہ کر رہے ہیں، مطلب یہاں پہ معافی مانگ رہے کہ یا اللہ معاف کر دے تمام گناہوں کو، اور دل ہی دل میں سوچ رہے کہ 9 بج گیا، میرا ابھی سیریل ٹائم چالو ہو گیا ہے نا، ابھی 10 بج گئے، اب میرا یہ ٹائم چالو ہو گیا. یعنی کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ پورے پلاننگ پر چل رہے، گناہ کر ہی رہے، ان کی لائف سٹائل ویسی ہی ہے، صرف اللہ سے معافیا مانگتے ہی جا رہے. تو جو متقی بندہ ہوگا نا بہنوں، وہ ایسا نہیں ہوگا. وہ جو ہے نا گناہ پہ اڑے نہیں رہے گا، وہ جو ہے نا پلاننگ کر کے گناہ کبھی نہیں کرے گا، اس کی لائف سٹائل ویسی نہیں رہے گی. ہاں کبھی کبھار ہو جاتا ہے بہنوں، یہ اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ جب بھی ایسا گناہ ہو جائے، کبھی کبھی مجبور ہو جاتے، سب محفل میں ہوتے ہیں اور کوئی ڈانس کر رہا ہے، اب میں مجبور ہوں، میں نہیں اٹھ سکتی وہاں سے، تو میں وہاں پہ انجوائے نہ کروں کہ بھائی سب تالیاں مار تو میں بھی تالیاں مار رہی ہوں، اور میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ارے میں تو ڈانس نہیں کر رہی ہوں نا، ہاں وہ کر رہی ہے نا، مگر میں کیا انجوائے کر رہی ہوں اس چیز کو؟ تالیاں مار رہی ہوں، مجبور ہوں، نہیں اٹھ سکتی. تو اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کبھی بھی یاد رکھنا، ہر وقت ہم اللہ کو یاد رکھیں، گناہ کے وقت خاص کر، تاکہ گناہ سے یا تو بچ جائیں گے یا تو ہم انجوائے نہیں کریں گے. اوکے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پر یہی سمجھا رہا ہے بہنوں، آج کل جو بہانے کرتے ہیں کہ میں کیا کروں، میں بہت ڈپریس ہوں، سیڈ ہوں تو پکچر دیکھتی ہوں، میں گانے سنتی ہوں، میں کیا کروں، ہاں میں بہت لونلی ہوں، میں بہت میرے لائف سے بیزار ہوں. یہ سب بہانے کر کے لوگ، بہانے کر کے کیا کر رہے بہنوں؟ گناہ کر رہے. تو ایسا متقی بندہ نہیں ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی لوگ ہیں، ان کی جزا کیا ہے؟ بخشش ہے اللہ کی رب کی طرف سے، اور باغات ہے جس کے نیچے بہتی ہے نہریں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور یہ بہترین اجر کس کے لیے ہے؟ عمل کرنے والوں کے لیے، ورکرز کے لیے، کام کرنے والوں کے لیے. بیٹھے بیٹھے جنت نہیں ملے گی بہنوں، حرکت پہ برکت ہے نا، تو کام بھی کرنا پڑے گا. اور تحقیق کے گزر چکی تم سے پہلے بہت ساری ایسے طریقے، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے یہاں پہ بتا رہا ہے کہ تحقیق کی گزر چکی تم سے پہلے کہیں طریقے، یعنی کہ یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہو رہا ہے. تم جاؤ جا کے دیکھو، تم سے پہلے ایسے بہت سارے لوگ، ایسے بہت ساری قوم گزر چکی ہے نا، نوح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم ہے نا، ایسی بہت ساری قوم. اب جو عرب کے لوگ تھے وہ جانتے پہچانتے تھے، جو ان کے آس پاس تھے، یہ لوگ تو جاتے تھے نا، سفر کرتے تھے، ٹریولنگ کرتے تھے، یہ لوگ تجارت کے لیے جاتے تھے، تو ان کو پتا تھا عرب جزیرہ میں آس پاس کیا ہوتا تھا، سب پتا ہے ان کو پاس. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جاؤ جا کے دیکھو، سیر کرو زمین میں، اور دیکھو کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. ہم کو سیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن خود بتاتا ہے کہ فرعون کا کیا ہوا، لوط علیہ السلام کی قوم کا کیا ہوا، نوح علیہ السلام کی قوم کا کیا ہوا. ہاں آج ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے نا، یعنی کہ وہ جو ان کی نسل تھی جو گنہگار تھی وہ برباد ہو گئی. بہن آس پاس اگر ہم دیکھیں تو خالی ان کی نشانیاں ہیں، وہ پہاڑوں میں جو گھر بنائے تھے، ہاں بڑے بڑے لوگ جو تھے، قوم عاد، قوم سمود، ان کی صرف نشانیاں رہ گئی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جا کے دیکھو کہ کیا ہوا ہے انجام ایسے جھٹلانے والوں کا. اور ہمارے نبیوں کا نام تو آج بھی قرآن میں موجود ہے نا، اللہ تعالیٰ ان پہ سلامتی کرتا ہے، ان کی پریزز، ان کی تعریف کرتا ہے نا. اور یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، یہ جو قرآن ہے یہ ایک ڈکلیریشن ہے، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقیوں کے لیے. اور نہیں تم کمزور ہونا. اب اللہ تعالیٰ ہمت بھی دے رہا ہے بہنوں کہ دیکھو اپس اینڈ ڈاؤنز لائف میں ہوں گے، ہے نا، ایک ہی حال نہیں ہوتا ہے بہنوں.
कभी भी याद रखना कि ये जो लड़ाई के बाद क्या होता है बहनों, जब इंसान को जीत होती है, कभी विक्ट्री होती है, तो इंसान को एक एनर्जी मिलती है, वो खुश हो जाता है। वो क्या होता है बहनों, जब देखो बहनों, कभी हमारा भी कोई फंक्शन होता है, हाँ, शादियां होती है, अगर सब अच्छे से जाता है बहनों, तो क्या खुशी मिलती है हमको, क्या एनर्जी मिलती है। और अल्लाह ना करे कोई कुछ हो गया, कोई बुरा कॉम्प्लीमेंट दे दिया, या कुछ झगड़ा हो गया, कुछ भी कमी पेशी होती है, तो हम फेल हो जाते, जैसे कि हमारी एनर्जी लॉस हो जाती है, हम एकदम डिप्रेस हो जाते हैं, और फिर ताकत भी नहीं रहती है। तो याद रखना, पास होने वाले को एक ताकत मिलती है, एक एनर्जी मिलती है ना। जिसको जो गालिब होता है, उसको इज्जत मिलती है, उसको एनर्जी मिलती है। तो याद, हम टायर्ड भी नहीं होते, हम बोलते हैं और काम बोलो, क्या करना है बोलो, है ना। यहाँ पे देखो बहनों, जब ये ओहद की लड़ाई में वक्ती तौर में शिकस्त हुई थी, तो ये लोग भी ऐसे ही हो रहे थे, कमजोर पड़ रहे थे, नए नए ईमान वाले थे, यूथ थी, है ना, जोश जो था वो कम हो रहा था। तो हमको भी अल्लाह ताला यही समझा रहे कि ये रास्ते में कभी भी अप्स एंड डाउन आएगा, मगर क्या नहीं होना है, कभी स्लैकन नहीं होना है, कभी वीक नहीं होना है, कभी सुस्ती नहीं करना है, कभी कमजोर नहीं होना है, और कभी भी गम नहीं करना है। और तुम ही क्या रहोगे, आला रहोगे, बुलंद रहोगे, गालिब रहोगे, मगर शर्त क्या है, अगर तुम ईमान वाले रहोगे तो। समझ में आ रहा है, अगर तुम ईमान वाले रहोगे तो ही जो है तुम क्या रहोगे, गालिब रहोगे। तो ये हमको याद रखना है। आयत नंबर 140 एंड 141 कल मैं एक साथ ले लेती हूँ बहनों, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल हम 150 तक करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो बहनों, अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहा है कि हमारे साथ भी जब कभी ऐसा हो, तो याद रखना बहनों, कभी भी, है ना, कुछ भी ठोकर पड़े, कुछ भी झटके लगे, कुछ भी हो जाए बहनों, हम कमजोर ना पड़े। वसवसे आएंगे, है ना, मुझे भी सबको आते हैं बहनों, कि हम इतना दीन का काम करते तो हमको कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे वसवसे आते कि पता नहीं मैं सही हूँ कि नहीं, सब एंजॉय कर रहे हैं, मेरी लाइफ क्यों ऐसी। देखो बहनों, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब शैतानी वसवसे होते हैं। मैंने एक चीज सीखी और जानी और एक्सपीरियंस की कि कभी भी दीन का काम करके मेरी दुनिया कभी नहीं छीने गई बहनों, दुनिया कभी कम नहीं हुई। इनफैक्ट मैंने देखी कि मैं ज्यादा सोती हूँ, ज्यादा खाती हूँ, ज्यादा घूमती हूँ अल्लाह के फजलो करम से, और ज्यादा एंजॉय करती हूँ लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों को लगता है सुबह से लेकर रात तक क्लासेस चलती है, एवरीडे चलती है, तो ये अपने घर वालों को साथ कैसे रहेंगे, ये देखते भी नहीं रहेंगे, ये कुछ करते भी नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है बहनों। सब चल रहा है अल्लाह के फजलो करम से, और अल्लाह की मदद होती है। हम अपने फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं, बाहर भी जाते हैं, सब हो रहा है माशाल्लाह। कभी ऐसा लगता है कि कहीं पे जाने से गलत होगा, तो हम वहां से रुक जाते हैं। बाकी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ने और दुनिया दी, और आसानी दी, हम और एंजॉय करते। ये बात का डर लगता है कभी कभी कि या अल्लाह, मैं इतना खा रही हूँ, इतना घूम रही हूँ, इतना फिर रही हूँ, ये तो मैं गलत नहीं जा रही हूँ, ये ज्यादा डर लगता है बनिस्बत इसके। समझ में आ रहा है? क्योंकि कितने बार लगता है मैं दीन का काम करूंगी, मैं इस तरफ आ जाऊंगी, तो मेरी दुनिया में कुछ खुशी नहीं रहेगी, कुछ एंजॉयमेंट नहीं रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है बहनों, ज्यादा एंजॉयमेंट रहता है। और ये एंजॉयमेंट है ना बहनों, जिसमें गुनाह नहीं होते, हम लोग कोई म्यूजिक गाने डांस नहीं करते, ये हलाल एंटरटेनमेंट रहता है। और इस एंटरटेनमेंट में बहनों सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलती है, खुशी मिलती है कि या अल्लाह हम एंजॉय भी किए और कोई गुनाह भी नहीं हुआ। समझ में आ रहा है, एंजॉय तो करना ही है लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा एंजॉयमेंट जिसमें गुनाह भी नहीं हो रहे, और फिर दिल को सुकून मिलता है कि यार चलो भाई घूम फिर के भी आए, तो हमने कोई गुनाह का काम नहीं किया, कमी पेशी हुई नहीं करके नहीं, पर अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि मैं देखती हूँ जब लोग घूमने फिरने जाते हैं, तो वो गाने सुनते हैं, वो डांस करते हैं, वो उनके पर्दे हट जाते, वो हिजाब छोड़ देते, है ना, नमाज भी ऊपर नीचे हो गई। ऐसा नहीं होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो खुशी होती है माशाल्लाह कि सबसे मिले जुले, इयादत करे, जियारत करे, माशाल्लाह सबके साथ अच्छे ताल्लुक हो जाते हैं। तो ये कुरान जो बेसिकली है ना बहनों, हमारी इस्लाह करता है, और सही ट्रैक पे चलना कैसा है वो सिखा देता है, कंजूसी हटा देता है, दिल अच्छा कर देता है, प्यार मोहब्बत, सबके साथ कैसे अच्छे अखलाक में रहना। पहले जब कुरान नहीं था ना बहनों, तो अच्छे अखलाक भी नहीं थे, खाली बुराई बुराई थी।
تو اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو یہیں تک ہم یہاں روکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین آمین آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔